देवता नावल किस्त नंबर 6 तहरीर मुहिउद्दीन नवाब सस्पेंस डाइजेस्ट का मकबूल तरीन नावल। मौजू सस्पेंस, थ्रिलर, टेलीपैथी और इंसानी नफ्सियात। खुशामदीद। नावल नगरी यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू अदब की तारीख का सबसे तवील और मकबूल तरीन तिलिस्माती नावल देवता। ये नावल मुहिउद्दीन नवाब साहब की शाहकार तहरीर है जो कई दहाइयों तक सस्पेंस डाइजेस्ट की जीनत बना रहा। इस सिलसिले की गुज़श्ता अक़सात का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे चैनल नावल नगरी को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप बर वक्त इस तरह की दिलचस्प सीरीज से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। शुक्रिया। तीसरे दिन मैं हवेली से रवाना हुआ तो शादमा रो रही थी। मैं उसे पहले ही समझा चुका था कि मेरे पाँव में चक्कर है। मैं कहीं ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता, वक्त की तरह बहता चला जाता हूँ। बंधन में उस हसीना की ज़िंदगी से भी रंगीन लम्हा निकालकर गुजर गया। लाहौर पहुँचते ही फुप्पी ने पिछले 2 दिनों की रिपोर्ट सुनाई कि किस तरह चची जान ने जहर पीकर खुदकुशी की है और किस तरह पुलिस वाले उनकी लाश उठाकर ले गए थे। शाम को लाश वापस लाई गई और रात तक तजहीज़ व तकफीन की रस्में अदा हो गईं। उन्होंने ये भी बताया कि पिंडी से गज़ाला, शाहीना और उनके मामू वग़ैरह आए हुए हैं और मुझे गज़ाला और उसके मामू का ही इंतज़ार था। उन दोनों में से जो भी चोर था वो मेरे 1,25,000 रुपये हज़म नहीं कर सकता था। अब मैं उसे भट्टी में मुब्तला करना चाहता था। जब मैं चचा जान के यहाँ ताज़ियत के लिए पहुँचा तो ड्राइंग रूम में सबसे पहले शाहीना ने मुझे देखा और दौड़ती हुई आकर मेरे सीने से लग गई। वो अपनी माँ की मौत के गम से निढाल हो चुकी थी और थके थके से अंदाज में रो रही थी। चची जान जैसी भी थीं, शाहीना उनके किरदार के तारीख पहलुओं से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए एक माँ की जुदाई पर आंसू बहा रही थी। मैं उसके सर पर हाथ फेर कर तसल्लियाँ देते हुए सोफ़ों की तरफ देख रहा था, जहाँ गज़ाला और उसके मामू एक सेहतमंद नौजवान के साथ बैठे हुए थे। वो तीनों मेरी जानिब देख रहे थे। एक तवील मुद्दत के बाद मेरा और गज़ाला का सामना हुआ था। वो मेरी शख्सियत को बड़ी हैरत से, बड़ी दिलचस्पी से, बल्कि तारीफ़ी नज़रों से देख रही थी। बहुत अरसा पहले जब मैं एक दुबला पतला सा नौजवान था और मामूली लिबास में एक मुलाजिम की तरह इस घर में रहता था, उस वक्त भी वो मुझसे बेहद मुतासिर थी और मुझे अपनी रेशमी बाहों का असीर बनाना चाहती थी। अब भी उसके देखने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो मुझे खोकर पछता रही है। फिर वो ज़्यादा देर तक अपनी जगह बैठी ना रह सकी, फिर मेरी जानिब बेइख्तियार खींची चली आई। करीब आकर उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराकर कहा, हेलो फरहाद, ये तुम हो। हाय गॉड, पहचाने नहीं जाते हो। इतने अरसे के बाद तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। ये कहकर उसने मुसाफहा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। शाहीना मुझसे अलग हो गई ताकि मैं उससे मुसाफहा करूं। मैंने उसके गोरे गोरे गदाज हाथ को देखकर मुसाफहा के बहाने मुझे छूने के लिए बेताब थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हें याद होगा गज़ाला, मैंने पहले भी तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक रात तुमने मुझे बदनाम करके इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं किस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ? मैं समझता था कि वो नादिम हो जाएगी, लेकिन उसने तो शर्माना या नादिम होना सीखा ही नहीं था। वो बदस्तूर मुस्कुराती हुई बोली, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो फरहाद, पुरानी बातों को भूल जाओ। आओ हम अज़र मौ एक पायदार दोस्ती की इब्तिदा करें। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर वो ज़्यादा देर तक अपनी जगह बैठी ना रह सकी, फिर मेरी जानिब बेइख्तियार खींची चली आई। करीब आकर उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराकर कहा, हेलो फरहाद, ये तुम हो। हाय गॉड, पहचाने नहीं जाते हो। इतने अरसे के बाद तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। ये कहकर उसने मुसाफहा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। शाहीना मुझसे अलग हो गई ताकि मैं उससे मुसाफहा करूं। मैंने उसके गोरे गोरे गदाज हाथ को देखकर मुसाफहा के बहाने मुझे छूने के लिए बेताब थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हें याद होगा गज़ाला, मैंने पहले भी तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक रात तुमने मुझे बदनाम करके इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं किस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ? मैं समझता था कि वो नादिम हो जाएगी, लेकिन उसने तो शर्माना या नादिम होना सीखा ही नहीं था। वो बदस्तूर मुस्कुराती हुई बोली,
गढ़े मुर्दे ना उखाड़ो फरहाद, पुरानी बातों को भूल जाओ। आओ हम असर नो एक पायदार दोस्ती की इब्तिदा करें। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाहीना ने मेरा हाथ थामकर इल्तिजा की। हाँ भाईजान, सुलह कर लीजिए। बाजी बहुत अच्छी हैं, आप पिछली बातों को भूल जाए। क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मैं अपनी नन्ही सी बहन की बात कैसे ना मानता। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और मुसाफा करने के लिए गजाला का हाथ थाम लिया। गजाला, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो मुसाफा जरा तवील हो गया। मैं उसके हाथ की नरमी और गर्मी को महसूस कर रहा था। वो एक खिली हुई तजुर्बाकार औरत की तरह मेरे हाथ की सख्ती से मेरी दाना सिफात का दूर दूर तक अंदाज़ा कर रही थी। उसकी सोच बता रही थी कि वो मेरे लिए बिखरती जा रही है। फिर उसके मामू आ गए। उनके साथ वो नौजवान भी मेरे करीब आया। गजाला ने उसका तारुफ कराया। ये मेरे फर्जंद हैं मिस्टर कासिम करमानी, पिंडी में इनका कारोबार है। और कासिम, ये मेरे कज़न फरहाद अली हैं। एक तवील अरसा के बाद हमारी मुलाकात हुई है। वैसे डैडी ने बताया है कि ये आजकल दौलत से खेल रहे हैं। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कासिम से मुसाफा किया। वो मेरी तरह कदावर और सेहतमंद था। हमने इस अंदाज में मुसाफा किया जैसे दो रकीब एक दूसरे की क़ुव्वत को जांचने के लिए पंजा लड़ाते हैं। हम तहज़ीब के दायरे में हाथ मिला रहे थे, लेकिन अपने अपने हाथ की गिरफ्त से अपनी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रहे थे और साथ ही तौर पर ये कह रहे थे कि हम एक दूसरे से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। हम सब खुश थे। गजाला अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। वहाँ उस अलमिया का पता ही नहीं चलता था कि 2 दिन पहले इस घर की एक अहम हस्ती मौत को गले लगा चुकी है। वहाँ सिर्फ एक शाहीना उदास थी। मैंने पूछा, चचा जान कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं, गजाला ने मुंह बनाकर कहा। मम्मी की मौत का मुझे भी सदमा है, लेकिन रोने पीटने से मम्मी वापस तो नहीं आ जाएंगी। डैडी को ना जाने कैसा सदमा है कि वो रोने की बजाय चिड़चिड़े हो गए हैं। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, गुस्सा में चीज़ें उठा उठाकर फेंक देते हैं। तुम उनके पास जाओगे तो बोर हो जाओगे। आओ हम कमरे में चलकर बातें करें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएं, कुछ तो बोरियत दूर होगी। वो मॉडर्न ज़माने की जिंदा दिल लड़की थी, जिंदगी की बातें करती थी। मरने वालों को याद करके अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात ज़ाया नहीं करना चाहती थी। चची जान ने बड़ी शानदार औलाद पैदा की थी। तुम ठीक कहती हो, मैंने कहा। हम ज़रूर कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन चचा जान से मुलाकात करना भी ज़रूरी है, वरना उन्हें शिकायत होगी। तुम कासिम साहब से बातें करो, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ये कहकर मैं चचा जान के कमरे की तरफ जाने लगा। शाहीना मेरे साथ थी। उसने कहा, बाजी ठीक कहती हैं। डैडी ना जाने क्यों चिड़चिड़े हो गए हैं। मेरी मम्मी को याद करके रोती हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं। भाईजान, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी ने जहर क्यों पिया? वो ज़िंदगी से बेजार क्यों हो गई थीं? डैडी अब उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं यहाँ के हालात पर जितना गौर करती हूँ उतनी ही उलझती जाती हूँ। मैंने उसके शाने को थपक कर कहा, जिन बातों से जहन उलझता हो और उनका कोई हल नज़र ना आता हो तो उनके मुतालिक ज़्यादा ना सोचा करो। जाओ तुम आराम करो, मैं चचा जान को समझाऊंगा। वो खामोशी से सर झुका कर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से चचा जान की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान ना करो। चचा जान, मैं हूँ फरहाद। कमरे के अंदर ज़रा देर तक खामोशी रही, फिर दरवाज़ा खुल गया। वो मेरे सामने खड़े हुए थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें अंदर को धंस गई थीं और सर के स्याह सफ़ेद बाल खिचड़ी हो गए थे। इन 2 दिनों में वो इतने बूढ़े हो गए थे कि पहचाने नहीं जाते थे। मैं कमरे में आ गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम अपनी चची की मौत पर अफसोस का इजहार ना करना। मुझे रस्मी गुफ्तगू से नफ़रत है। वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तुम बिला झिझक खुशी का इजहार करो। बेशक वो मेरी दुश्मन थी, लेकिन बाज़ औक़ात दुश्मन की मौत पर भी अफसोस होता है। इस वक्त मैं आपकी हालत पर अफसोस करने आया हूँ। जिस बीवी के इशारों पर चलते हुए आप मुझसे दुश्मनी करते थे, आज उसकी मौत पर ना आप आंसू बहा सकते हैं ना खुश हो सकते हैं। वो मरने वाली आपके आंसू भी ले गई, आपकी खुशियाँ भी ले गई और आपको एक कमरे में बंद करके अपनी ज़िंदगी का हिसाब कर रहे हैं कि आपने अब तक क्या पाया है और क्या खोया है। आपकी ये परेशानी और बदहाली बताती है कि आपने सिर्फ खोया है। अगर कुछ पाया है तो मुझे बताइए। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफ़ा पर गिर पड़े और खाली खाली नज़रों से मुझे तकने लगे।
میں نے ان کی سوچ کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے ان کی طرف سے اب کسی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، بلکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ان کے لیے اب ایک مستقل درد سر بن گیا ہوں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں نے کیا پایا ہے؟ ایک مستقل بدنامی پائی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میری بیوی نے خودکشی کیوں کی؟ میں جواب نہیں دے سکتا، سوچتا رہ جاتا ہوں کہ کیا جواب دوں۔ کچھ لوگ اس مرنے والی کے متعلق شرمناک باتیں کرتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچنے پر مجبور ہوں کہ لوگ ٹھیک ہی بدنام کر رہے ہیں۔ اس عورت نے، اس فاحشہ نے اپنے عاشقوں میں ساری دولت لٹا دی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دکھی کہا، جو بات میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک مجرم ہوں اور تمہارے بچپن سے تمہیں لوٹتا آ رہا ہوں۔ جو کچھ میں نے تم سے لوٹ کر اپنی عورت کو دیا، اس عورت نے وہ مال غنیمت اپنے عاشقوں میں تقسیم کر دیا۔ آج صبح میں ان بینکوں میں گیا تھا جہاں تمہاری چچی نے لاکھوں روپے جمع کر رکھے تھے۔ اب وہاں چند 100 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ کئی لاکھ روپے اس عورت نے پچھلے چند ماہ کے عرصے میں نکالے ہیں۔ بینکوں کے کھاتوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ وہ عورت لاکر سے بھی لاکھوں کے زیورات اور ضروری دستاویزات نکال کر کسی کے حوالے کر گئی ہے۔ میں واقعی اپنے اعمال کا حساب کر رہا ہوں کہ میں نے تم سے نیکی نہیں کی، اس کے صلے میں میری بیوی نے مجھ سے نیکی نہیں کی۔ ہم یہ سوچ کر بے ایمانی کرتے رہتے ہیں کہ جو ہوگا روز قیامت کے دن دیکھا جائے گا، لیکن قیامت سے پہلے ہی قیامت آ جاتی ہے۔ وہ عزت دینے والا، وہ ذلت دینے والا اسی دنیا میں منہ کالا کر دیتا ہے۔ دیکھو بیٹے، میرا کالا منہ دیکھو۔ میں 2 دن سے اس کمرے میں بند ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کی کالک تمہیں دکھاؤں گا۔ فرہاد میرے بچے، میں سزا چاہتا ہوں۔ اگر تم سزا نہ دو گے تو کم از کم ایک بار میرے منہ پر تھوک دو، تھوک دو۔ وہ اچانک ہی دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رونے لگے۔ میں نے اس پتھر کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کی موت پر نہیں، اس بے غیرتی پر رو رہے تھے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ اس ناانصافی پر آنسو بہا رہے تھے جو اب تک میرے ساتھ کرتے رہے تھے، اور اس تباہی و بربادی کا ماتم کر رہے تھے جو لاکھوں روپے نقد اور زیورات کی صورت میں ان کی تجوری سے نکل گئے تھے۔ اب میرے سامنے ان کا خالی اور کھوکھلا وجود تھا، جس کے اندر شان و شوکت مر گئی تھی، جس کے اندر سے غرور نکل چکا تھا، اور وہ بوڑھے درخت کی طرح آسمان کی طرح سر اٹھائے رکھنے کی بجائے جڑ سے اکھڑ کر زمین کی پستی میں جھک گئے تھے۔ کچھ بھی ہو، وہ میرے بزرگ تھے۔ میں انہیں اس طرح شرمندہ ہو کر روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں آگے بڑھا، ان کے سامنے آ کر ایک سعادت مند بیٹے کی طرح گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر میں نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، چچا جان، آپ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتے رہے ہیں، میں اس کا گلہ نہیں کروں گا۔ جو کچھ میں نے کھویا تھا اسے کسی حد تک پا لیا ہے۔ دراصل میں اس وقت چچی جان کی طرف سے صفائی پیش کرنے آیا ہوں۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، چچی جان، میری دشمن ضرور تھیں، لیکن آخری وقت میری بھلائی کر گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بزرگ ہستی مرنے کے بعد بدنام ہوتی رہے، لہٰذا میں مکمل ثبوت کے ساتھ ان کی طرف سے صفائی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے وصول کیے ہوئے لاکھوں روپے، زیورات کے سیٹ اور زمینوں کے اصلی اور جعلی دستاویزات مجھے دیے ہیں۔ وہ حیرانی سے اور بے یقینی سے مجھے تکنے لگے۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ چچی جان نے اصلی دستاویزات کبھی میرے حوالے کیے ہوں گے۔ میں نے جیب سے ان کاغذات کی فوٹوسٹیٹ کاپیاں نکال کر انہیں دکھایا۔ وہ بڑے غصے سے ان کاغذات کو دیکھتے رہے۔ میں نے کہا، چچا جان، انہوں نے لاکھوں روپے اپنے عاشقوں میں تقسیم نہیں کیے، یہ ان پر جھوٹا الزام ہے۔ وہ تمام روپے میرے پاس ہیں، اور وہ اس جہاں فانی سے کوچ کرنے سے پہلے تمام زیورات بھی لاکر سے نکال کر مجھے دے گئی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اتنی دیر بعد ان کے دماغ کو پڑھنے لگا۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا واقعی بیگم نے خود ہی ہماری ساری دولت اس کے حوالے کر دی تھی؟ ہماری دولت تو نہیں کہنا چاہیے، دولت تو اسی لڑکے کی ہے۔ میں 2 دنوں سے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ اس لڑکے کو میں نے بچپن سے جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کیسے کروں، لیکن مجھ سے پہلے ہی بیگم نے وہ سب کچھ اسے واپس کر دیا ہوگا جسے اب تک ہم اس سے چھینتے رہے تھے۔
یہ یقین نہیں آتا کہ بیگم نے اپنے کردار کی اس بلندی کا ثبوت دیا ہے، لیکن یہ کاغذات ثبوت ہیں، اور فرحاد خود ہی اعتراف کر رہا ہے کہ لاکھوں روپے اور زیورات اسے مل گئے ہیں، اور یہ اس اعتماد سے اعتراف کر رہا ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ زمینوں کے اصلی اور نقلی دستاویزات اس کے قبضے میں ہیں اور عدالت میں میری جعلسازی کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میری یہی سزا ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے وہ کاغذات مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، یہ کاغذات درست ہیں، اب تم مجھ پر مقدمہ چلاؤ اور اپنی زمین اور زمینوں سے حاصل کی ہوئی دولت وصول کر لو۔ چچا جان، میں ایسی گستاخی نہیں کروں گا، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کی بدنامی ہمارے خاندان کی بدنامی ہے۔ چچی جان جو کچھ تجھے دے سکتی تھیں وہ انہوں نے دے دیا، اب آپ میری تمام زمین میرے نام لکھ دیجئے، اس طرح قانونی انصاف کے بغیر ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوٹھی اور دکانوں سے ہونے والی آمدنی اب بھی آپ کی ہوگی۔ میری مہربانی نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ وہ پھر رونے لگے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو تھام کر میری پیشانی کو بوسہ دیا، پھر جذباتی عقیدت سے کہنے لگے، بیٹا، تمہارے اندر تمہارے باپ کا خون بول رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی رحم دل اور انسان دوست تھے، اور مسکرا کر دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ تمہاری چچی جان نے مرنے سے پہلے ہی حتی الامکان تمہارا نقصان پورا کر دیا تھا۔ اب میں بھی وہی کروں گا جو تمہاری خوشی ہوگی۔ وہ بہت دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے کہ وہ کس طرح تمام زمین اور جائیداد میرے نام منتقل کر دیں گے۔ اب ان کی باتوں میں کوئی کھوٹ نہ تھا اور نہ ہی ان کی سوچ میں کوئی فریب چھپا ہوا تھا۔ مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہے، سیدھی انگلی سے گھی نکل رہا ہے۔ اس دوران غزالہ دوبارہ کمرے میں آئی اور مجھے وہاں سے چلنے پر اصرار کرتی رہی۔ دوسری بار میں اس کے ساتھ ڈرائننگ روم سے باہر آ گیا۔ قاسم نے مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھ میں اس سے زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ قاسم نے جبراً مسکرا کر کہا، کبھی آپ بہت لگی لپٹی باتیں جب سے آپ یہاں آئے ہیں، غزالہ آپ ہی کی تعریفیں کیے جا رہی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے قاسم، ووٹ لا کر بولی، تعریفیں تو میں تمہاری بھی کرتی ہوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ذرا سے ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اتنے سمارٹ ہو گئے ہوں گے۔ میں نے جتنی بھی تعریفیں کی تھیں ان میں بے ساختگی تھی، بناوٹ نہیں تھی۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خامخواہ کی لگاوٹ اور بناوٹ کی عادی نہیں ہوں۔ قاسم نے مسکرا کر کہا، تم میں یہ بڑی خوبی ہے کہ تم بیک وقت کئی دوستوں کی دوستی کا دم بھرتی ہو اور ان دوستوں کو ایک دوسرے کا رقیب بننے پر برانگیختہ کر دیتی ہو۔ قاسم نے مسکرا کر کہا، تم میں یہ بڑی خوبی ہے کہ تم بیک وقت کئی دوستوں کی دوستی کا دم بھرتی ہو اور ان دوستوں کو ایک دوسرے کا رقیب بننے پر برانگیختہ کر دیتی ہو۔ میں نے کہا، قاسم صاحب، میں تو آپ کو اپنا رقیب نہیں سمجھتا، آپ چاہیں تو غزالہ کے ساتھ تنہا کہیں تفریح کے لیے جا سکتے ہیں۔ فرحاد، غزالہ نے میٹھی ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ نہیں غزالہ، ہمارا ساتھ ہمیشہ رہے گا، لیکن قاسم صاحب مہمان ہیں، ہمیں ان کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہاں اس لحاظ سے تم درست کہہ رہے ہو، لیکن ہم تینوں تفریح کے لیے نکلیں گے۔ پہلے ہم پلازا میں انگریزی فلم دیکھیں گے، اس کے بعد شاہین میں ڈنر کھائیں گے، پھر تاش کی بازی ہوگی۔ منظور ہے؟ منظور ہے، قاسم نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں نے کہا، شاہ کلب کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہاں وسیع پیمانے پر جوا کھیلا جاتا ہے، میرا یہ پہلا موقع ہوگا، تم مجھے بتا دو کہ مجھے کتنی رقم رکھنی چاہیے۔ غزالہ نے جواب دیا، کلب کے ممبر وہاں کیش سے نہیں کھیلتے ہیں، کھیلنے سے پہلے مینیجر کو اپنا بینک اکاؤنٹ دکھاتے ہیں، اس اکاؤنٹ کی حد تک انہیں کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے وہ جو چیک لکھ کر دے جاتے ہیں، دوسرے دن ہفتے والے گروہ رقم کلب میں ادا کر دی جاتی ہے۔ میں وہاں کی ممبر ہوں، میں مینیجر کو تمہارے بینک بیلنس کی ضمانت دوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر تو میں بڑی سے بڑی رقم داؤ پر لگانے کو تیار ہوں۔ تم کھیلنے سے پہلے ہی ہارنے کا فیصلہ کر چکے ہو، اس لیے کہ مقابلہ پر تم بھی رہو گی۔ کسی حسین لڑکی کو جیتنے کے لیے تاش کی بازی ہارنی پڑتی ہے۔ وہ خوش ہو کر کہکہے لگانے لگی۔ قاسم کو میرا یہ اسلوب پسند نہیں آیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، اس نے ناگواری سے کہا۔
ذرا ٹھہریے، میں نے کہا، میں اپنی چیک بک لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ڈرائنگ روم سے باہر گیا اور اپنی کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ چیک بک میری جیب میں تھی۔ دراصل میں ان سے الگ ہو کر قاسم کے ذہن کو پڑھنا چاہتا تھا۔ اس کے بگڑے ہوئے تیور مجھے خیال خوانی پر مجبور کر رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ کوٹھی کی طرف بڑھتے ہوئے قاسم کی سوچ پڑھنے لگا۔ وہ ڈرائنگ روم میں غزالہ سے باتیں کر رہا تھا۔ بات کوئی سی ہو، پہلے وہ دماغ میں آتی ہے، پھر زبان تک پہنچتی ہے۔ قاسم کی باتیں اس کی زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کی سوچ کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے غزالہ سے پوچھا، تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ آخر میری غلطی تو بتاؤ۔ غزالہ کے جواب کو قاسم کے ذہن نے ریسیو کیا اور اسے میرے دماغ تک منتقل کیا۔ اس کا جواب تھا، تم غلطی نہیں، حماقت کر رہے تھے۔ تمہارے تیور بتا رہے تھے کہ تم فرحاد سے خار کھائے ہو۔ اگر وہ کلب جانے سے انکار کر دیتا تو آج اس سے تگڑا مرغا پورے کلب میں نہیں ملتا۔ پتہ نہیں کمبخت کس طرح اتنا دولت مند بن گیا ہے۔ اگر آج تم نے اس کا بینک اکاؤنٹ خالی نہ کیا تو پھر میں تمہارا منہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ ڈارلنگ، غصہ تھوک دو، میری حماقت کے باوجود وہ کھیلنے پر آمادہ ہے۔ تم دیکھتی جاؤ، آج میں اسے کنگال بنا دوں گا۔ میں مانتی ہوں کہ تم منجھے ہوئے شارپ ہو، پتے بازی میں تمہارا جواب نہیں ہے، لیکن فرحاد کو بھی میں بچپن سے جانتی ہوں۔ کیا تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں؟ وہ بہت گہری نظر رکھتا ہے۔ اگر اس نے تمہاری پتے بازی کو گھیر لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں قاسم نے مجھے ایسی شرمناک گالی دی کہ میں تلملا کر رہ گیا۔ بعض اوقات حلال خوانی عذاب بن جاتی ہے۔ دشمن کے دماغ میں چھپی ہوئی گندی سے گندی گالیاں سن کر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں مجبور تھا، فوراً ہی گالی کے جواب میں اس کی زبان نہیں کھینچ سکتا تھا۔ ویسے میں نے قسم کھائی کہ اس گالی کا ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اور غزالہ کی تو میں اور اچھی طرح سمجھ گیا۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی، اس کا انجام بھی اس کی ماں کی طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوبصورت ناگن آسانی سے مر جائے۔ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ وہ زندہ رہے اور ہر روز مرنے کی تمنا کرتی رہے۔ بہرحال اس وقت میں نے انتقام لینے والا خیال دماغ سے نکال دیا اور یہ سوچنے لگا کہ ایک شارپ کے ہتھ کنڈوں سے مجھے کس طرح بچنا چاہیے۔ اس وقت کوئی مناسب تدبیر ذہن میں نہیں آئی۔ جب میں کار لے کر اپنی کوٹھی کے احاطے سے باہر آیا تو غزالہ اور قاسم بھی اپنی کوٹھی سے نکل آئے تھے۔ غزالہ میرے پاس بیٹھ گئی، قاسم پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ راستے میں یکے بعد دیگرے دونوں کے خیالات پڑھوں گا، لیکن غزالہ میرے کانوں کے قریب ریکارڈ کی طرح بولتی رہی۔ مجھے اتنا موقع ہی نہ ملا کہ ان دونوں میں سے کسی کی سوچ کو پڑھ سکتا۔ سنیما ہال میں بھی وہ بار بار مجھے متوجہ کرتی رہی۔ جب ہال میں تاریکی پھیل گئی اور فلم کا ٹائٹل شروع ہو گیا تو اسے مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ وہ میرے اور قاسم کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ نیم تاریکی میں اس نے بڑی محبت سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، اس کمبخت کی طرف ابھی آپ دل کھینچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دولت اور چیز ہے اور محبت اور چیز ہے۔ میں اسے دل دینے سے پہلے اس کی دولت حاصل کر کے اسے کنگال کر دوں گی، اسے اپنا محتاج بنا کر رکھوں گی۔ ممی بہت ہی سمجھدار تھیں۔ ضرورت مند نوجوانوں کے آگے ان کی ضرورت کے مطابق پیسے پھینکتی تھیں اور انہیں اپنا عاشق بنا کر رکھتی تھیں۔ بس آخری وقت وہ سٹھیا گئی تھیں، نہ جانے کس کے لیے اپنی تجوری خالی کر دی تھی۔ اگر کہیں 1,25,000 ہاتھ صاف نہ کرتیں تو وہ رقم بھی وہ کسی کو دے دیتی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں ان کی اولاد ہوں اور ان کے روپے میرے کام آ رہے ہیں۔ وہ 1,25,000 کے متعلق سوچ رہی تھیں۔ میرے روپے چرانے والی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پھدا ہی اس کی اپنی سوچ میں کہا، اب میں اپنے بینک بیلنس کا حساب کروں گی۔ اس نے چونک کر سوچا، ہاں یہ کوئی حساب کرنے کی جگہ ہے، ابھی مجھے فلم دیکھنی چاہیے۔ ہر انسان کے دماغ میں 2 طرح کی سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی۔ میں غزالہ کے ذہن کی اس منفی سوچ میں گہ رہا تھا۔ دولت کے سامنے فلم کی کیا اہمیت ہے؟ فلم تو پھر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مجھے سوچنا چاہیے کہ آج کے گیم میں اگر فرحاد کا پلہ بھاری رہا تو مجھے کتنی رقم تک کھیلنا چاہیے؟ قاسم کے پاس کیا ہے؟ وہ کتنی رقم لگا سکتا ہے؟ وہ کیا خاک رقم لگائے گا؟ غزالہ کی سوچ نے کہا، یہ بھی کیسی بے تکی باتیں سوچ رہی ہوں۔ اس کے کھیل میں بھی میں ہی رقم لگاتی ہوں، سب کچھ میری جیب میں رہتا ہے۔
जीतने के बाद मैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक जेब खर्च के लिए हफ्ते 2000 दे देती हूँ, कभी अपनी जवानी से बहला देती हूँ। बेचारी मम्मी मुझे बहुत अच्छा फॉर्मूला बता गई हैं। अपने काम के आदमियों को इसी तरह अहमक बनाकर रखना चाहिए। वो सोचते सोचते फिल्म की तरफ मुतवज्जह होना चाहती थी। मैंने फिर उसकी मनफी सोच में फिल्म से उसकी तवज्जो हटाई। कई बार मैंने उसके शिकस्ता किरदार को उसकी सोच में देखा। ये भी पता चला कि कासिम का पिंडी में कोई कारोबार नहीं है, उसका जरिया माश भी ताश का खेल है। पहले बड़ी बड़ी रकमें जीत लिया करता था और तमाम रुपए अयाशी में उड़ा देता था। फिर पिंडी के दौलतमंद जवारी समझ गए कि वो ज़बरदस्त शार्प है, इसलिए वहाँ के लोगों ने उससे खेलना छोड़ दिया। उसकी आमदनी का जरिया ख़त्म हो गया। उन्हीं दिनों गजाला से उसकी मुलाकात हो गई। गजाला ने जवानी के कुमारखाने में अदाओं की तड़प चाल चली और कोई रकम लगाए बगैर उसे जीत लिया। अब वो उसका असीर था, उसकी अदाओं से बहल जाता था और वो जो जेब खर्च उसे देती थी उससे मुतमईन हो जाता था। फिल्म के इख्तिताम तक मैंने बहुत कुछ मालूम कर लिया। वहां से हम सीधे शाह क्लब पहुंचे। किसी शानदार नाइट क्लब में जाने का वो मेरा पहला मौका था। गजाला ने मुझे बताया कि वहां सिर्फ करोड़पति आते हैं। लाखों रुपए जीत जाना या हार जाना उनके लिए ऐसा ही था जैसे 10-20 रुपए कहीं फेंक आए हों। इस क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर बाकायदा रेस्टोरेंट था। वहां हमने रात का खाना खाया। कासिम और गजाली ने खाने से पहले स्कॉच विस्की के कई पैक पिए। मुझसे भी पीने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उनसे साफ कह दिया कि मैंने पहले कभी शराब नहीं पी। अगर मुझे नशा हो गया तो मैं ताश नहीं खेल सकूंगा। मेरा ये उज़्र काम आ गया। वो नहीं चाहते थे कि मुझ जैसा शिकार हाथ से निकल जाए, इसलिए उन्होंने मेरे लिए काफ़ी मंगवा दी। खाने के बाद हम मैनेजर के कमरे में आए। वहाँ गजाला ने क्लब के कानून के मुताबिक मेरी और कासिम के बैंक बैलेंस की ज़मानत ली। फिर मेरे लिए, कासिम के लिए और अपने लिए 20-20 हज़ार रुपए के टोकन लिए। वो प्लास्टिक के छोटे छोटे गोल्ड टोकन थे। उनमें सफ़ेद टोकन 10 रुपए के थे, जर्द टोकन 50 रुपए, सब्ज टोकन 100 रुपए, नीले टोकन 500 रुपए और सुर्ख टोकन 1000 रुपए के थे। एक मुलाजिम ने टोकन की तीनों ट्रे उठाई और कमरे के पिछले दरवाजे से हमें तहखाने तक ले गया। वो ज़मीन की तह में एक एयर कंडीशन्ड कमारखाना था। बड़े से हॉल में दूर दूर तक मेज़ें बिछी हुई थीं। कितनी ही मेज़ों पर खेलने वालों और बाहर खड़े तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। हम तीनों हॉल के वसत में एक मेज़ के अतराफ बैठ गए। मुलाजिम ने टोकन की एक एक ट्रे हमारे सामने रख दी और एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। वो मुलाजिम हमारी मेज़ के लिए मखसूस था। गजाला ने अपने हैंडबैग से ताश का नया पैकेट निकालकर मेज़ पर रखते हुए पूछा, कौन बांटेगा? कासिम ने सोचा, अभी 2-4 बाजियां फरहाद को जीतना चाहिए। उसके बाद ताश की गड्डी जब भी मेरे हाथों में आएगी, मैं अपने हाथ का कमाल दिखाऊंगा। ये सोचकर उसने मेरी जानिब उंगली उठाकर कहा, मिस्टर फरहाद, आप बांटिए। पहले 2-4 ब्लाइंड होगी, उसके बाद हम अपने पत्ते उठाकर देख सकेंगे। मैंने पैकेट से ताश की गड्डी निकालकर उसमें से जोकर अलहदा किए और पत्ते फेंटने लगा। कासिम और गजाली ने 10-10 रुपए के टोकन वेस पर फेंके। मैं भी 10 रुपए बढ़कर पत्ते बांटने लगा। उस वक्त गजाला सोच रही थी, मैं तीसरी चाल में पत्ते उठाकर देखूंगी। अगर पत्ते बोगस हुए तो ड्रॉप कर दूंगी और अगर पत्ते बड़े आए तो मैं कासिम को मखसूस इशारा करूंगी, वो अपने पत्ते ड्रॉप कर देगा। उसकी सोच बता रही थी कि दोनों मखसूस इशारात के जरिए ये समझ लिया करेंगे कि किसके पास कौन से पत्ते हैं। जिसके पास कमज़ोर पत्ते होंगे वो खेल छोड़ दिया करेगा, जिसके पास भारी पत्ते होंगे वो मेरी हजामत बनाता रहेगा। पहले कासिम ने 50 रुपए की अंधी चाल चली। मैंने और गजाला ने भी 50-50 के टोकन दिए। दूसरी चाल में भी वही 50 के टोकन आगे बढ़े। तीसरी चाल से पहले कासिम ने अपने पत्ते उठाकर देखे। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो आंखें उस चीज़ की तफसील दिमाग तक पहुंचाती हैं। कासिम की आंखें अपने पत्ते पढ़ रही थीं और मैं उसके दिमाग से सुन रहा था, यक्का, दुग्गी और छक्का। वो मायूस हो गया, लेकिन बनावटी मुस्कुराहट बरकरार रखना चाह रहा था कि उसके पास ऊंचे पत्ते हैं। एक चालाक खिलाड़ी सिर्फ एक बड़ा पत्ता रखकर ऐसे ब्लफ देता है कि उसके सामने दूसरे खेलने वाले अपने बड़े से बड़े पत्ते छोड़ देते हैं।
قاسم نے بھی یہی کیا، مجھے فریب دینے کے لیے 200 کی چال چلی۔ میں غزالہ کی طرف متوجہ ہو گیا کیونکہ اب وہ اپنے پتے دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ، بیگم اور غلام۔ غزالی کی سوچ نے بتایا کہ اس کے پاس رن کے بڑے پتے ہیں۔ اس نے پتوں کو میز پر رکھ کر 300 کے ٹوکن آگے بڑھا دیے، پھر اپنی رسٹ واچ کو دیکھنے لگی۔ کلائی کی گھڑی کو دیکھتے وقت وہ سوچ رہی تھی، قاسم نے یہی بتایا تھا، گھڑی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ٹرائل ہے۔ میں نے فوراً ہی قاسم کی سوچ کو پڑھا۔ وہ سوچ رہا تھا، غزالہ اپنی رسٹ واچ دیکھ رہی ہے، یعنی اس کے پاس بڑا رن ہے، لیکن اس نے صرف 300 کی چال کیوں چلی؟ بہرحال میں اس کی چال بڑھا دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے میری جانب دیکھا۔ میں اپنے پتے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میرے پاس 2 ستے اور 1 تکی تھی۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ وہ دونوں میرے پتے نہیں جانتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کیا ہے۔ قاسم مجھ سے ہار جاتا، لیکن غزالہ مجھ سے جیتنے والی تھی۔ دانش مندی تو یہ تھی کہ میں اپنی چال بند کر دیتا اور ان دونوں کو آپس میں چھیلنے دیتا، لیکن میں نے بھی بلف چال چلی اور 500 کا 1 ٹوکن آگے بڑھا دیا۔ قاسم نے اپنے پتے گڈی میں واپس رکھ دیے اور سامنے رکھا ہوا اپنا لاٹر اٹھا لیا۔ وہ میدان چھوڑ گیا تھا۔ اب غزالہ کی چال تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، قاسم نے دائیں ہاتھ سے لاٹر اٹھایا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے چال بڑھانی چاہیے۔ جب تک وہ بائیں ہاتھ سے لاٹر نہیں چھوڑے گا مجھے میدان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے 700 کی چال چلی۔ میں چال چلنے سے پہلے بظاہر ہچکچانے لگا، پھر میں نے بھی ذرا رک کر 700 کے ٹوکن بڑھا دیے۔ قاسم سگریٹ سلگا رہا تھا، لاٹر بدستور اس کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ غزالہ کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، اس نے 1000 کا سرخ ٹوکن بڑھا دیا۔ قاسم نے مجھ سے کہا، فرحات صاحب، مقابلے پر ایک عورت ہے اور آپ چال چلنے سے گھبرا رہے ہیں، بھائی یہ تو مردوں کی توہین ہے۔ غزالہ نے اگر 1000 کی چال چلی ہے تو آپ کو 2000 کی چال چلنا چاہیے۔ وہ مجھے تاؤ دلا رہا تھا۔ میں نے غزالہ کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، غزالہ، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تاش کی بازی ہار کر تمہیں جیتنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں تمہاری خاطر بڑی سے بڑی چال چلوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے 1000 کے 2 سرخ ٹوکن آگے بڑھا دیے اور قاسم کی تائید میں کہا، قاسم صاحب درست کہتے ہیں، مرد کو عورت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اب میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ یہ بات ہے؟ غزالہ نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم میرے ساتھ چل سکو گے؟ اچھا، میں بھی دیکھوں۔ یہ لو 5000 کی چال ہے، دیکھو مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، میدان نہ چھوڑنا۔ میں نے حساب لگایا۔ اس وقت میرے سامنے قاسم کے 310 روپے اور غزالی کے 7110 روپے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے یک بارگی 1000 روپے کے 15 ٹوکن بڑھا دیے، یعنی ان کی توقع کے خلاف 15000 کی چال دی۔ وہ دونوں ہی بکھلا کر مجھے دیکھنے لگے۔ غزالہ کی سوچ نے کہا، یہ بدبخت اب تک دھوکہ دیتا رہا، اس کے پاس یقیناً مجھ سے بڑے پتے ہیں۔ قاسم سوچ رہا تھا، کیا یہ 15000 کی دھونس جما رہا ہے؟ پتہ نہیں یہ بلف ہے یا واقعی بڑے پتے لیے کر بیٹھا ہے۔ اگر غزالہ شو کرنے کے لیے کہے گی تو اسے 30,000 دینے پڑیں گے۔ پہلی ہی بازی میں 30,000 کا رسک لینا دانش مندی نہیں ہے۔ غزالہ کو میدان چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے لائٹر کو میز پر چھوڑ دیا۔ غزالی سمجھ گئی کہ اسے یہ بازی میرے حوالے کر دینی چاہیے۔ اتنے بڑے پتے رکھ کر ہارتے ہوئے اسے دکھ پہنچ رہا تھا، لیکن وہ بھی 30,000 کے شو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا، تم نے میرا ساتھ دینے کے لیے کہا تھا، لیکن اتنا آگے نکل گئی کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ کوئی بات نہیں، دوسری بازی میں دیکھا جائے گا۔ گڈ لک۔ اس نے اپنے پتے گڈی میں رکھ دیے۔ میں جیتی ہوئی رقم کے تمام ٹوکن سمیٹ کر اپنی ٹرے میں رکھنے لگا۔ غزالی نے بڑی محبت سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے شو نہیں کرایا، اب تو تم جیت ہی گئے ہو، کیا اپنے پتے نہیں دکھاؤ گے؟ پتے دکھانا اصول کے خلاف ہے، میں نے کہا، لیکن تم اتنی محبت سے کہہ رہی ہو اس لیے میں انکار نہیں کروں گا۔ یہ دیکھو۔ میں نے اپنے پتے الٹ دیے۔ میرے پاس 2 ستے اور 1 تکی کا جسامت کا احساس ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے الو بنا لیا ہے۔ پھر اس نے گھوم کر قاسم کو دیکھا، کیونکہ اسی کے مشورے پر اس نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ شو کراتی تو پہلی ہی بازی میں مجھ سے 18,000 روپے جیت کر لے جاتی۔
قاسم نے اپنی صفائی پیش کی۔ غزالہ، دراصل ہر شخص کے کھیلنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرحات صاحب ستے کے پیر پر 15,000 کی چال چل سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پہلی بازی تھی، انشاءاللہ دوسری بازی میں جیتو گی۔ میں نے پتے پھینٹ کر 3 پتے تقسیم کیے۔ اس بار قاسم کا پلہ بھاری تھا، میرے پاس پہلے سے بھی کمزور پتے آئے تھے۔ غزالہ نے 3 چالوں کے بعد اپنے ٹرے میں رکھ دیے۔ قاسم محتاط ہو کر چال بڑھا رہا تھا۔ وہ میرے پتوں کو نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس الجھن میں تھا کہ میں بڑے پتے رکھ کر کھیل رہا ہوں یا پہلے کی طرح چھوٹے پتوں سے بڑی رقم کی دھونس جما رہا تھا۔ جب دوسری بازی 3,000 کی رقم تک پہنچی تو اس نے شو کرنے کے لیے کہا۔ میرے پاس تھا ہی کیا، وہ 3,000 جیت کر لے گیا۔ اس بار تاش کی گڈی اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب اسے پتے بانٹنے کا موقع مل رہا تھا اور میں اس کی سوچ کو توجہ سے پڑھ رہا تھا۔ پچھلی 2 بازیوں میں انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ میں چھوٹے سے چھوٹے پتوں پر بھی بڑی سے بڑی رقم لگا دیتا ہوں۔ قاسم کو یقین تھا کہ وہ میری اس حماقت سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس وقت وہ میز پر سے پتے سمیٹتے وقت 3 پتے گڈی کے نیچے رکھ رہا تھا۔ جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اس کے دماغ میں سن رہا تھا۔ ایک شارپ کے پتے بانٹنے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ گڈی کے 2 پتے لیتے وہ دوسرے کھلاڑیوں کو دیتا ہے اور گڈی کے نیچے رکھے ہوئے پتے اپنے آگے ڈالتا ہے۔ یہ کام اتنی پھرتی اور صفائی سے ہوتا ہے کہ کھیلنے والوں کی نگاہیں اس کی انگلیوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت بھی وہ پتے پھینٹ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ 3 پتے گڈی کے کس حصے میں جا رہے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ جب پتے بانٹنے کا وقت آیا تو 3 پتے گڈی کے نیچے تھے۔ اب پتے بانٹنے کے دوران اس کا دماغ اس کی رہنمائی کرتا۔ غزالہ کی طرف اور میری طرف پتے پھینکتے وقت اس کا ذہن کہتا اوپر اوپر اوپر، وہ پتے پہلے پاس آتے۔ اپنی طرف پتے پھینکتے وقت اس کا ذہن کہتا نیچے، اور اس کی انگلیوں کی فنکارانہ جنبش سے نیچے کا ایک پتا اس کے سامنے آ جاتا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھا، انجان بن کر سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالنے لگا، لیکن میں نے اپنی سوچ کو قاسم کے دماغ میں سجا دیا تھا۔ وہ پتے بانٹ رہا تھا اور اس کی مثبت سطح میں منفی سوچ بن کر داخل ہو رہا تھا۔ جب وہ میری طرف پتے پھینکتا تو میں اس کے ذہن پر حاوی ہو کر کہتا نیچے، اور اس کی انگلیاں گڑبڑا جاتیں، نیچے کا پتا میرے پاس آ جاتا۔ بانٹنے کے دوران وہ کئی بار ٹھٹک گیا۔ میں نے اس کی منفی سوچ میں فوراً ہی سمجھایا، ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک ہی بانٹ رہا ہوں، بس یوں ہی ذرا دھیان بٹ گیا تھا، لیکن انگلیاں تو پتے بازی کی عادی ہیں، ان انگلیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، پتے ٹھیک ہی گرے ہیں۔ ویسے میں 2-3 چالوں کے بعد اپنے پتے اٹھا کر دیکھوں گا۔ اس نے مطمئن ہو کر گڈی ایک طرف رکھ دی۔ ہم تینوں 100 روپے تک بلائنڈ چلتے رہے۔ اس کے بعد غزالہ نے اپنے پتے اٹھا کر دیکھے۔ اس کے دماغ نے بتایا کہ اس کے پاس یکا، نہلا اور دہلا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ قاسم نے پتے بازی کی ہے۔ یقیناً قاسم ہی یہ بازی جیتے گا، لہٰذا مجھے شو دینے کے لیے اس نے 300 کی چال دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے پتے اٹھا کر دیکھے۔ میرے پاس کلر کے ساتھ یکا، دگی اور تگی تھی۔ میں نے ٹھیک فنش پر 600 کی چال دی۔ تدر میں قاسم نے اپنے پتے اٹھا کر دیکھے۔ اس کے ہاتھ پتے نہیں پڑتے ہیں، وہ سوچ رہا تھا، میرے پاس 3 پتے آنے چاہیے تھے، مگر تویکا، بادشاہ اور بیگم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بانٹنے کے دوران گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک یکا میرے پاس ہے اور 2 پتے فرات کے پاس گئے ہیں۔ ہاں، اس کے پاس یکے کا پیئر ہے، اسی لیے اس نے 600 کی چال دی ہے۔ کوئی بات نہیں، اس وقت بھی میرے پاس سب سے بڑا رن ہے۔ اس اونچے پتے کے پیئر پر 15,000 کی چال چلی تھی، اب تو اس کے پاس یکے کا جوڑا ہے، یہ بڑی سے بڑی چال چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دم سے 1,000 کی چال دی۔ اسے یقین تھا کہ مجھ جیسا احمق چھوٹے پتے پر بھی اس کی بڑی چال کا جواب بڑی چال سے دے گا، لیکن ابھی غزالہ کی باری تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، قاسم کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یکا ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ فرحاد کے پاس یکے کا جوڑا ہے، میں اسے کیسے بتاؤں؟ قاسم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس تنہا یکا ہو تو اس کا مخصوص اشارہ کیا ہوگا، لیکن میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے قاسم پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ بہت بڑا شارپ ہے،
اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہماری طرف پتے پھینکے ہیں اور اپنی طرف سب سے بڑے پتے رکھے ہوں گے۔ میں نے غزالہ کو ٹوکا، کیا سوچ رہی ہو غزالہ، چال چلو۔ وہ چونک کر مسکرانے لگی، پھر اس نے بھی 1000 کی چال دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہار جائے گی، اور اسے یہ بھی جانتی تھی کہ وہ جتنی رقم ہارے گی وہ سب قاسم کی جیتی ہوئی رقم سمیت وصول کر لے گی۔ لیکن آئندہ چال چلنے کے لیے پارے پاس بہت کم ٹوکن رہ گئے ہیں۔ غزالہ نے میدان چھوڑ دیا۔ وہ اپنے پتے گدی میں رکھتے ہوئے بولی، تم دونوں انہی ٹوکنوں سے کھیل سکتے ہو۔ جتنے سفید ٹوکن یہاں موجود ہیں انہیں فرض کرو کہ ان میں سے ہر سفید ٹوکن 5000 روپے کا ہے۔ وہ مشورے دینے لگی کہ ہم کس طرح انہی ٹوکنوں سے کھیل آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی وقت قیصر ہماری میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی قیصر تھا جو 6 سال پہلے غزالہ کا بوائے فرینڈ تھا اور جس کی میں نے اچھی طرح پٹائی کی تھی۔ وہ مجھے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد غزالہ سے مسکرا کر بولا، ہیلو غزالہ، بہت دنوں بعد نظر آئی ہو۔ غزالہ نے جواباً مسکرا کر کہا، آؤ بیٹھو، ان سے ملو، یہ قاسم کرمانی ہیں۔ قیصر نے قاسم سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد غزالہ نے میرا تعارف کرایا۔ قیصر، تم انہیں تو پہچانتے ہوگے، یہ میرے کزن فرحاد علی ہیں۔ یاد ہے ایک دن تم دونوں میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا؟ قیصر نے ناگواری سے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بہت جلد اس کا عبرتناک انجام سامنے آئے گا، تم دیکھنا کہ مجھے ٹھکرانے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ یادیں پرانی ہوتے ہوتے مٹ جاتی ہیں، ابھی میں ٹکرانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہاں تو قاسم صاحب، اب میری چال ہے، یہ لیجئے 25,000 کی چال۔ غزالہ اور قاسم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس وقت حالات کی نہج بدل گئی تھی۔ 25,000 کی چال دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے تھے کہ میرے پاس بڑے پتے ہیں۔ قاسم ذہنی طور پر الجھ گیا تھا کیونکہ اب تک میں تھوڑے تھوڑے پتوں پر شرطیں لگا چکا تھا۔ وہ کبھی سوچ رہا تھا کہ میں پہلے کی طرح بلنٹ چال چل رہا ہوں اور کبھی سوچ رہا تھا کہ واقعی میرے پاس بڑے پتے ہیں کہ چال بڑھا رہا ہے۔ قاسم کو سوچتے دیکھ کر میں نے کہا، چال چلیے قاسم صاحب۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر غزالہ سے کہا، میرا خیال ہے کہ میں شو ڈاؤن دوں۔ غزالہ نے سوچا، قاسم اپنے ہاتھوں سے پتے بانٹنے کے بعد بھی نروس نظر آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے پتے بازی میں ناکام رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو شو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرحاد 25,000 کی چال چل چکا ہے، اب شو کرنے کے لیے ہمیں 50,000 دینے پڑیں گے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قیصر نے کہا، بڑی ہائی سٹیکنگ ہو رہی ہے، شو ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ 50,000 دینے پڑیں گے۔ قاسم نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، فرحاد صاحب برابر چھوٹے پتے پر سٹیک لیتے چلے آئے ہیں۔ لیکن تم 50,000 کا رسک نہ لو، غزالہ نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ قیصر نے قاسم کی حمایت کی۔ اگر قاسم صاحب مجھے اپنے پتے دکھا دیں تو میں صحیح مشورہ دوں گا۔ قاسم نے اپنے پتے قیصر کو دکھا دیے۔ انہیں دیکھ کر قیصر نے کہا، بہت شاندار پتے ہیں، آپ کو 50,000 سے کیا ڈرنا چاہیے؟ آپ کے پاس اتنی رقم نہ ہو تو 25,000 مجھ سے لیجئے، شرط یہ ہے کہ اگر آپ جیت جائیں تو میں 10,000 منافع لوں گا۔ غزالہ نے جلدی سے کہا، منظور ہے قیصر، چلو 25,000 کا چیک لکھ دو۔ وہ جیب سے چیک بک نکال کر لکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ بازی تیز ہو گئی ہے، ایک اور دشمن کی جیب سے 25,000 نکالنا مشکل ہے۔ میں نے غزالہ اور قاسم کی طرف دیکھا، ان دونوں نے قیصر کا چیک اور 25,000 کے ٹوکن بڑھا کر کہا، میں نے اپنے ایک ایک پتے کو سیدھا کیا، پھر دوسرے کو اور پھر تیسرے کو سیدھا کیا گیا۔ قاسم، قیصر اور غزالہ تینوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ اس وقت تینوں کے دماغ سے میرے یہ گالیاں نکل رہی تھیں۔ غزالہ اس وقت قاسم کے پتے کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی پتے بازی پر ناز تھا۔ قیصر کے 25,000 میری جیب میں آ گئے تھے، اس بات پر وہ جھلا رہا تھا اور قسم کھا رہا تھا کہ مجھ سے اپنی رقم وصول کر کے رہے گا۔ میں ان سب سے بے نیاز ہو کر جیتے ہوئے تمام ٹوکنوں کو جمع کرنے لگا۔ میں نے 3 گھنٹے کے کھیل میں تقریباً 90,000 روپے جیت لیے تھے۔ غزالہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تمام رقم اس کے اکاؤنٹ سے جائے گی، اس میں سے صرف 25,000 قیصر نے دیے تھے۔ جب ہم مینیجر کے کمرے کی طرف جانے لگے تو غزالہ اور قیصر پیچھے رہ گئے۔ میں قاسم کے ساتھ مینیجر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں کی کھڑکی سے میں نے قمار خانے میں بیٹھی ہوئی غزالہ کے خیالات پڑھے۔ وہ قیصر سے کہہ رہی تھی، تم غلط سمجھ رہے ہو،
میں نے فرحات کی خاطر تم سے منہ نہیں موڑا تھا۔ قاسم، جس دن اس سے تمہارا جھگڑا ہوا تھا، اسی رات میں نے ڈیڈی سے کہہ کر اسے کوٹھی سے نکلوا دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کمبخت اتنا دولت مند کیسے بن گیا۔ اتفاقی طور پر میں نے اس کے بینک بیلنس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ قاسم ایک اچھا شارپر ہے، لیکن اسے بھی نہ جانے آج کیا ہو گیا ہے۔ اس کی غلطی کی وجہ سے میں اپنا آدھا بینک بیلنس ہار چکی ہوں۔ اب تم یہاں تانے دینے آئے ہو کہ میں تم سے بے رخی برت رہی ہوں۔ آج بھی میرے دل میں تمہارے لیے وہی جگہ ہے، مگر تم مردوں کی یہ فطرت بڑی خراب ہے۔ رقابت میں تم سانپ کی طرح پھنکارنے لگتے ہو۔ دیکھو قیصر، اگر تم فرحات کو مارنا چاہو گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسے زندہ رہنا چاہیے۔ ہم اس سے دوستی کر کے اس کا دیوالیہ نکال سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں اس سلسلے کی قسط نمبر 6 اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس طرح کی مزید سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ناول نگری کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ آپ کے مشورے اور رائے چینل کو مزید نکھارنے کا سبب بنتی ہیں۔ شکریہ۔